नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बाद अज़ हम्द व सलात नाज़रीन किराम, हिजरी तकवीम के हवाले से पिछले 2 प्रोग्रामों में हमने थोड़ी सी वजाहत के साथ मुख्तलिफ़ कैलेंडर जो हैं उनका ज़िक्र किया था। पिछले प्रोग्राम में हमने कमरी हवाले से जो मारूफ़ इस वक्त कैलेंडर है, इस्लामी कैलेंडर, उसके महीनों का ज़िक्र किया था। शमसी हवाले से जो हमारे यहाँ और बल्कि पूरी दुनिया में मारूफ़ है, ईसवी कैलेंडर, उसके महीनों का ज़िक्र किया था। नजूमी हवाले से, इल्म नजूम के हवाले से जो कैलेंडर है और उसके 12 महीने जो हैं उनका ज़िक्र किया था। इसके साथ साथ हम मुनासिब समझते हैं कि शमसी कैलेंडर के तौर पर हमारे यहाँ जो मारूफ़ है, एक तो है अंग्रेज़ी कैलेंडर, वो भी सूरज ही की मुनासबत से है। दूसरा है हमारे अपने बर्र-ए-सग़ीर के इलाके के अंदर जिसे बिक्रमी कैलेंडर कहा जाता है, उसके जो है हवाले से हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि ये कैलेंडर जो है तकरीबन 637 साल पहले राइज हुआ था, और अगरचे सन ईसवी की मुनासबत से इसको 57 साल पहले गुजरात काठियावाड़ी के इलाके में राइज समझा जाता है, लेकिन इसमें भी बहरहाल तरामीम होती रही हैं। इसके जो मशहूर महीने हैं, पहला महीना है चेत, दूसरा है बैसाख, तीसरा है जेठ का, चौथा है आषाढ़ जिसे हम हाड़ कहते हैं, पाँचवां सावन, छठा भादों, सातवां कंवार, आठवां कातक जिसे कत्ता पंजाबी में कहते हैं, नवां अगहन, 10वां पोस जिसे पो कहा जाता है, 11वां माघ और 12वां फागन। और यहाँ मज़े की बात यह है कि इसका बैसाख का महीना जो है, बैसाखी भी बड़ी मशहूर है, उसका 31 दिन होते हैं। जेठ और आषाढ़ के यानी जेठ और हाड़ के 32 दिन होते हैं, और बाकी दिन जो है सारे महीनों के वो 30 होते हैं, लेकिन गिनती इनकी भी 12 ही है। रूमी कैलेंडर जो है वो सिकंदर बादशाह, जिसे सिकंदर रूमी कहा जाता है, उसके अहद से मुरव्वज है। इसको रूमी कैलेंडर भी कहते हैं। इसका एक नाम जो है सिकंदरी भी है, तारीख़ सिकंदरी भी कहते हैं। इसके बारे में ये है कि 282 कबल मसीह से शुरू हुआ है, और इसके पहला महीना जो है वह तशरीन अव्वल है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था एक प्रोग्राम में कि असलन यहूदी जो हैं वो तशरीन की 10वीं को रोज़ा रखते थे, अशूरा का, लेकिन जब अरब में आए तो फिर मुहर्रम चूँकि पहला महीना होता है अरबों के यहाँ, तो उसकी 10वीं का उन्होंने रखना। तो पहला महीना जो है रूमी कैलेंडर में वो तशरीन अव्वल है, दूसरा महीना तशरीन आखिर है, तीसरा महीना कैनन अव्वल है, चौथा कैनन आखिर है, पाँचवां जो है शबात है, छठा जो है अज़ार है जिसे आज़र भी कहते हैं, सातवां नीसान है, आठवां अबार है, नवां हज़िरान है, 10वां तमूज़ है, 11वां अबा है और 12वां एलोल है। ये नाम हमने अरबी कुतब से लिए हैं, इनका तलफ़ुज़ कुछ और भी हो सकता है। एक कैलेंडर हमारे बर्र-ए-सग़ीर के मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर, जिसने अपना नाम रखा हुआ था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और जिसे उर्फ़ आम में मुग़ल आज़म कहा जाता है, उसने राइज किया था, और अपनी उस तकवीम को, अपने उस कैलेंडर को वो तकवीम इलाही कहता था। आपके इल्म में होगा कि उसने एक नया दीन बना दिया था मुसलमानों, हिंदुओं और ज़वाहर परस्तों के मनाने के लिए, कि अपने यानी सियासी तौर पे फ़ायदा उठाने के लिए, और इसी वजह से अपने आप को अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह ज़िल्ले इलाही कहता था। तो ये जो तकवीम इलाही थी उसका पहला महीना जो है फरवरदीन था, दूसरा अर्दी था, तीसरा बहिश्त था, चौथा खुर्दाद था, पाँचवां तीरा था, छठा मरदाद था, सातवां शहरपुर था, आठवां महर था, नवां आबान था, 10वां ज़े था, 11वां बहमन था,
اور 12واں اسفندار تھا۔ یہ چند مشہور جو ہمارے خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تقویمیں ہیں۔ اس طرح چینیوں کا الگ کیلنڈر ہے، لیبیا والوں نے اپنا الگ بنایا تھا، لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اسی نشست کے اندر ہم اپنی بات کو کلوز کر لیں۔ تقویم جو ہے ہجری تقویم، جسے اسلامی تقویم بھی کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر یا اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ قمری مہینوں سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کو عرف عام میں اسلامی یا ہجری کیلنڈر اور ہجری تقویم کہا جاتا ہے۔ اس کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور عہد صحابہ سے وابستہ ہے۔ خلفائے راشدین سے لے کر بنو عباس کے دور تک اور اسلامی بعد کے جتنے بھی دور ہیں ان میں اس پر عمل رہا ہے۔ سرکاری اور عوامی دونوں سطح پر یہ انتہائی مقبول رہا ہے، اور جتنی بھی کتابیں ہیں، خواہ کسی کی حکومت رہی ہو، حکومتوں کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں آئی، جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر اس کا ذکر ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ اسلامی تقویم اور ہجری تقویم کو اپنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اسلامی عبادات اور اسلامی احکامات جو ہیں وہ انہی قمری مہینوں اور ہجری سال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جب تک ہم اس ہجری تقویم کو نہیں مانیں گے، نہیں اپنائیں گے، تب تک ہماری جو زرعی تاریخ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، صحابہ کرام کے حالات ہوں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین یا ہمارے بزرگوں کے معاملات ہوں، ان سے آگاہی ہمیں نہیں مل سکتی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یہ وہ تقویم ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے، مثلا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یا اسی طرح ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر، جیسا کہ پہلے بھی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں اس حوالے سے جو بخاری شریف میں ہیں، حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہیں، اور ان کی تبدیلی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کو نسی قرار دیا گیا ہے، اور انما النسیء زیادۃ فی الکفر کے الفاظ کے ساتھ۔ ہجری تقویم کا جو باقاعدہ آغاز ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے جو دن ہیں یا جو مکتوبات بھیجے جاتے تھے دوسری اقوام کی طرف، دوسرے قبیلوں کی طرف، دوسرے علاقوں کی طرف، تو ان میں مہینوں کی مناسبت سے تاریخیں تو ذکر ہوتی تھیں، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کو یمن وغیرہ کے علاقوں کے اندر گورنر بنا کر بھیجا، تو جو خطوط مدینہ ہے طیبہ میں، یعنی مرکز کی طرف سے، دارالخلافہ کی طرف سے یا دارالحکومت کی طرف سے ان کو بھیجے جاتے یا یہ بھیجتے، تو ان کے اوپر تاریخ تو ہوتی، رقم، مہینہ بھی ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پچھلے سال کا مہینہ ہے یا اس سال کا مہینہ ہے، بعض ایسے احکام تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کس طرح اندازہ لگائیں گے کہ آپ نے کس تاریخ کو یا کس مہینے کو ہمارے پاس خط بھیجا ہے۔ کئی مہینے لگ جاتے تھے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جس کو خط دے کر بھیجا ہے اس کو حالات ایسے پیش آ جائے کہ وہ وقت پہ نہ پہنچا سکے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط بھیجے کہ ان کے اوپر تاریخ ہونی چاہیے، متعین تاریخ ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، اور بعض حضرت انس سے روایت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے پہلے کہ رسول اکرم کے دور سے ہے، لیکن تاریخ دمشق وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دور سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک میٹنگ جو ہے وہ منعقد کی، اس میں یہ رائے جو تھی جو خط کی صورت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پیش کی تھی اکابر صحابہ کے سامنے رکھی۔ تو اکابر صحابہ کرام میں اس وقت حضرت عمر فاروق کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، دوسرے اکابر صحابہ تھے۔ تو ان کے اندر یہ بات ہوئی کہ واقعتاً اس طرح ہونا چاہیے۔ تو اس طرح وہ جو صحابی تھے جو ایرانی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، میرزبان غالباً،
ان سے پوچھا تو انہوں نے جب بتایا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ باقاعدہ سال طے کر لیتے ہیں جو ہمارے تخت نشینی کے حوالے سے ہے، تو پھر یہ طے ہوا کہ ہمیں بھی سال طے کرنے چاہیے۔ لیکن اس بات پہ مشاورت ہوئی اور رائے مختلف آئیں کہ کس چیز کو بنیاد بنایا جائے، یعنی کسی نہ کسی واقعے کو۔ اب اسلامی واقعات میں 4 واقعات بڑے تھے۔ ایک تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، دوسرا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تیسرا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اور چوتھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ تو اس کے اوپر بحث ہوئی کہ کب اور کس طرح انداز سے کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان 4 میں سے ہجرت کو بنیاد بنا لیا جائے، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر یہاں آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ولادت کے اوپر اختلاف تھا کہ کب اور کس دن آپ پیدا ہوئے۔ یہ تو تھا کہ پہلے عام الفیل میں آپ پیدا ہوئے، لیکن اسلامی تقویم کے حوالے سے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد صحابہ کرام والا و شہداء ہوئے ہیں تو آپ کی بعثت کے بعد ہوئے ہیں۔ وفات جو تھا وہ انتہائی غم و اندوہ کا معاملہ تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا، ولادت کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب 2 ہی چیزیں تھیں، بعثت یا ہجرت۔ تو بعثت کے حوالے سے یہ تھا کہ بعثت کے بعد کے جو حالات تھے وہ بڑے صبر آمیز تھے اور بڑے تشدد اور جبر سے بھرے ہوئے حالات کے ساتھ معاملہ رہا تھا صحابہ کرام کا، اس لیے اس کو چھوڑ کر ہجرت کو بنایا گیا۔ اور ہجرت کو اس لیے بنایا گیا کہ واقعہ ہجرت جو ہے وہ در حقیقت ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کے عروج کا، یعنی ہجرت سے پہلے کا ماحول جو ہے اسے دور مکی بھی ہمارے عرف عام میں کہا جاتا ہے، وہ مظلومانہ دور ہے، اور ہجرت کے بعد کا دور جو ہے وہ عروج کا دور ہے اسلام کا، اسلام کے پھیلاؤ کا دور ہے، اسلامی ریاست کے استحکام کا دور ہے، اس لیے ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ واقعہ ہجرت کو الوہیت اس لیے دی گئی کہ حضرت عمر فاروق کی تو ایک دور اندیشانہ حکیمانہ سیاست تھی کہ ہونا چاہیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال دور اندیشی سے اس واقعے کو، ہجرت کو بنیاد بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، باریک بینی اور حکمت و مصلحت سے معمور یہ مشورہ جو ہے وہ سب نے قبول کیا، اور اس ہجری تقویم کا آغاز ہو گیا۔ اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں معروف ہیں، فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر، تاریخ دمشق یعنی تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی موجود ہیں کہ ان الہجرۃ فرق بین الحق والباطل، تفریق کرتی ہے، فرق کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان ہجرت۔ یہ الفاظ تھے، الہجرۃ فرقت بین الحق والباطل، مختلف الفاظ ہیں فتح الباری، عمدۃ القاری اور تاریخ دمشق کے اندر۔ حضرات صحابہ نے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے اس لیے قرار دی کہ یہ واقعہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس سے لوگوں میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اسلام حق ہے، اس کو ختم کرنا ناممکن ہے، اگرچہ اس کے خلاف ہزاروں سازشیں کی جائیں، بے شمار کوششیں کی جائیں، لیکن دین حق بہرحال غالب آ کر رہتا ہے۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک برپا کی تھی اس کا تعلق کسی واقعے کے ساتھ، کسی شخصیت یا کسی علاقے کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کی جد و جہد واقعتاً ایک انقلاب کی جد و جہد ہے، تعلیمات پر مبنی ہے، اور اسلام ایک نظریے کا نام ہے، مسلمانوں کا ایک نظریے سے تعلق ہے، اور جتنی بھی جد و جہد ہوئی ہے وہ خالصتاً ایک نظریے اور دین برحق کے لیے ہوئی ہے۔ اس کے لیے قربانیاں دی گئیں، اس کے لیے جبر و تشدد جو ہے اس کو برداشت کیا گیا، اور جو دور تھا مکے کا ہجرت کی وجہ سے
اس سے نجات ملی، جبر و تشدد سے نجات ملی، قسم پرسی سے نجات ملی، اور نیا آغاز ہوا اسلامی عروج کا، استحکام کا اور اسلامی ریاست کی بنیاد کا۔ اس وجہ سے اس کو بنیاد بنایا گیا تقویم کے لیے اور ہجرت کے لیے۔ یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے بزرگ حضرت قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے معروف ہیں سیرت نگاری کے حوالے سے، اور ان کی شہرہ آفاق کتاب، مارکہ آرا کتاب رحمۃ للعالمین کے نام سے اس وقت پوری دنیا کو حیران کر رہی ہے، ایسے پیارے اور دل نشیں انداز، اس میں انہوں نے تقویم کے حوالے سے خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر دین اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کی اور ایک واقعتاً قابل تحسین معاملے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تاریخی تناظر میں اس بات پر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تخلیق کی تاریخ جس قدر قدیم ہے، اتنی ہی اسلامی تقویم کی تاریخ بھی پرانی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان الزمانہ قد استدار کحیات یوم خلق السماوات والارض، کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے۔ یعنی اس وقت جو مہینے تھے، جو ایام تھے، اسی کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا، یعنی یہ تقویم اس وقت سے ہے، اور اسی کی طرف قرآن پاک نے بھی اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس کی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تقویم جن 12 مہینوں پر مشتمل ہے ان کی تخلیق اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح کہ سورہ توبہ میں ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق چاند سے ہے، جس سے ہر ماہ کے آغاز و اختتام کا اندازہ ہر کوئی بآسانی لگا سکتا ہے، اور اس کے عروج و زوال کے مظاہر کو بخوبی دیکھ سکتا ہے، جبکہ شمسی تقویم میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ وہی جو میں نے عرض کیا تھا، باریک ہونا، موٹا ہونا، یا 14ویں کے چاند کا پورا ہو جانا، پھر کم ہونا شروع ہے، جبکہ سورج میں یہ چیز نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے حوالے سے کہ یسألونک عن الأہلہ کی تفسیر کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ کفار اور مشرکین بعض یہودی اور منافقین کے چاند کے گھٹنے یا بڑھنے پر اعتراض کا جواب دیا ہے کہ چاند اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، جس سے اس نے انسانی زندگی کی کئی شرعی اور دنیا داری کی ضرورتوں کو جوڑ رکھا ہے، عبادات کا تعین، قرض وغیرہ کا تعین، اس کی مدت کا تعین، عورتوں کی تاریخ عدت وغیرہ۔ تیسری خصوصیت اسلامی تقویم کی جو ہے وہ ترتیب اور اس کی تعداد کا باقی رہنا ہے۔ یہ جس طرح یہ باقی ہے اسی طرح انشاءاللہ العزیز اسلام بھی باقی ہے، اسلام کی تعلیمات بھی باقی ہیں، اور دین اسلام کی درستی جو ہے اس سے اس کا خصوصی تعلق ہے۔ چوتھی اس کی تقویم یہ ہے کہ اس کی ابتدا کا تعلق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرت عمر نے ہجرت نبوی کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنا کر لوگوں کو اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ، آپ کے واقعات کے ساتھ، آپ کے محبت اور آپ سے تعلق کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ پانچویں یہ ہے کہ اسلامی تقویم عقیدے کے لحاظ سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر رکھی ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ہر ہفتے جمعے کی جو تبرکات ہیں، اسی طرح شعبان کا مہینہ، اسی طرح شوال کا مہینہ روزوں کے حوالے سے، محرم کا مہینہ، پھر 4 حرمت والے مہینوں کی حرمت، یہ بھی۔ ایک تقویم اس کی یہ ہے کہ اس کی اصل صورت باقی ہے، جبکہ دوسروں کے اندر ترامیم ہوئی ہے، اس کے اندر ترامیم نہیں ہوئی۔ یہ ہیں وہ خصوصیات جو حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین کی جلد دوم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ ثابت کیا ہے
کہ جتنے بھی کیلنڈر ہیں اس وقت اگرچہ وہ سن کے حوالے سے قدیمی دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ حقیقتاً ہجری تقویم کے بعد رواج پائے ہیں۔ لیکن اگر ہجری تقویم کو چھوڑ ہی دیں تو یہ کیلنڈر وہ ہے جو یوم خلق السماوات والارض سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور دلائل، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہم اس کی طرف، ان کی تفاصیل کی طرف نہیں جا رہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان مہینوں کو رواج دینا چاہیے، ان مہینوں کی تعلیم جو ہے اپنے بچوں کو دینے چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ اگر یہ مہینے آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے اسلامی عبادات، اسلامی معمولات اور بعض اسلامی احکامات جو ہیں ان کے اندر فرق پیدا ہوگا۔ مثلا یہ بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ اگر آپ ہجری سال کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہجری سال اور عیسوی سال کے درمیان میں 10 دن کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور 2 سال کے اندر 20 دن کا فرق پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر 20 دن آپ زیادہ کر گے یعنی عیسوی کیلنڈر کی مناسبت سے آپ نے 2 سال پلایا تو پھر جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس کی مخالفت جو ہے وہ روبہ عمل آئے گی۔ اسی طرح جو ہے جب آپ کسی عورت کے ساتھ معاملہ دیکھتے ہیں طلاق کا یا عدت کا تو اس کے اندر بھی فرق پیدا ہوگا، اس لیے کہ اسلامی مہینے جو ہیں یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، جبکہ جو عیسوی کیلنڈر ہمارے ہاں رواج پذیر ہے وہ 30 کا بھی ہوتا ہے، وہ 31 کا بھی ہوتا ہے، وہ 28 کا بھی ہوتا ہے، وہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو عدت کے معاملے میں اگر دن کم ہو گئے تب بھی معاملہ گڑبڑ ہے، اگر زیادہ ہو گئے تب بھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ اسی طرح بعض ایسے ایام ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے جن کے خاص احکام ہیں، یا بچے کی پیدائش کے بعد کے حالات جو ہوتے ہیں ان میں خاص احکام ہیں، ان کا ہے، حج کے حوالے سے ہے، رمضان کے حوالے سے ہے، عبادات کے معاملے میں، اس لیے ان کے ساتھ تعلق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہجری تقویم پر عمل کی آسان صورتیں جو ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم شہر اسلام کے تحفظ کے لیے ہجری تقویم کو اگر اپنا لیں تو اس میں جو ممکنہ صورتیں ہیں، مثلا نمبر 1، روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تقویم کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ مثلا جب آپ کسی کو پیغام بھیجتے ہیں تو آپ جہاں عیسوی کیلنڈر کی، میں یہ نہیں کہتا کہ عیسوی کیلنڈر کو استعمال ہی نہ کریں یا ہمارے دیسی کیلنڈر کو استعمال ہی نہ کریں، میں کہتا ہوں کریں ان کو استعمال، وہ ایک زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اسلامی کیلنڈر سے روگردانی نہ کی جائے، قطع تعلقی اختیار نہ کی جائے، اس کو رواج دینے کی کوشش کریں تاکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جو اسلامی احکامات ہیں، اسلامی عبادات ہیں یا اسلامی معمولات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کے اندر فرق کے مرتکب ہم نہ ہوں۔ تو روزمرہ کی زندگی میں اس کو رواج دیا جائے، اپنی ضروریات کو اس کے مطابق مرتب کیا جائے، اس کے مہینے اور دنوں کے نام جو ہیں ان کو زبان زد عام کیا جائے، بچوں کو اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اگرچہ کوئی اور باتیں بھی ہیں، کئی اور باتیں بھی ہیں جن کی طرف ہم توجہ کر سکتے تھے یا بات کر سکتے تھے، لیکن ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو یہیں تک سمیٹیں۔ الحمدللہ نیا اسلامی سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر مہینے کے آغاز میں چاند دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے اس کے اندر خیر و برکات کے الفاظ شامل ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اس سال کو بھی ہمارے لیے خیر و برکات کا سال بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔